बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहज़ेब रहमान और आप देख रहे हैं आज एक नया दिन है और दिन बड़ा ख़ास है। आज 6 रजब भी है। आज का दिन जो है वो माना जाता है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से, तो बड़ा ही बरकत वाला दिन है और आप लोगों के लिए बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी दुआएं भी सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम वो करते हैं। खुशामदीद और सुबह नामे की तरफ बढ़ते हुए जो हमारे ये लम्हात हैं और हमारे साथ साथ डिस्कशंस भी चलती हैं शाहज़ेब। बिल्कुल, क्योंकि सुबनामा में हमारा ये वक्त बदल गया, जो हमारे एहसास हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, जो उनकी मेन टीम पाकिस्तान आ रही है, उसके स्क्वाड का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है और दौरा पाकिस्तान पर 18 रुकनी स्क्वाड आएगा जो पाकिस्तान में खेलेगा। पाकिस्तानी मैदान में आपको नजर आएगा, रावलपिंडी के मैदान में नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा। ऑस्ट्रेलिया टीम की क़यादत जो है वो पीट कमिंस करेंगे, जबकि स्टीव स्मिथ नायब कप्तान होंगे। रावलपिंडी के मैदान में ये जो है मेला सजने वाला है, तो हम जरा दूर हो जाएंगे। अब ये कराची में नहीं हो रहा। सही कह रही हैं आप, ये क़यादत करने जा रहे हैं पैट कमिंस। साथ में आपको ये भी बताएं कि जो रावलपिंडी के मैदान में आपको नजर आएंगे इन एक्शन, उनमें मिचेल स्टार्क भी होंगे, जॉश हेजल भी होंगे और साथ में ये बॉलिंग करते नजर आएंगे। अगर हम बाकी जो टीम में शामिल हैं उनका जिक्र करें तो एस्टन नागर, स्कॉट बोलैंड, कैमरॉन ग्रीन और इसके साथ साथ जो हैं वो ट्रेविस हेड भी होंगे, जॉश इंग्लिश भी होंगे। तो ये पूरा जो स्क्वाड है उसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है, जो रावलपिंडी में खेलता आपको नजर आएगा, जिसका शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार है। माया, तो शाहज़ेब ये स्टार्ट तो अब देखें वो तो सैड हो गई। मैं ना कराची में बड़े एक्साइटेड थी कि अब अगला जो है वो क्रिकेट से, लेकिन देन अगेन कम से कम पाकिस्तान में हो रहा है, तो ये क्या पिंडी में ही खत्म होगा? बिल्कुल, पिंडी में आगाज होगा और पिंडी में ही खत्म होगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 से 8 मार्च तक रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेलेगी और चारों व्हाइट बॉल मैचेस लाहौर के बजाय वो भी रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। साथ में जो पाकिस्तान टीम आज टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर सकती है, इसके भी चांसेस हैं। इसके भी चांसेस हैं। चलो ठीक है, देन अगेन वही वाली बात है कि कल जब वो कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर के अंदर का मैच रहा था तो मैंने कहा हाय अब ये रौनकें जो है वो लाहौर जा रही हैं, बट लाहौर और पंजाब भी पूरी खुशियां सेलिब्रेट करना डिजर्व करता है। अब क्रिकेट की तरफ से हम चलते हैं शाहज़ेब। सऊदीया के जो वजीर दाखिला है शहजादा अब्दुल अजीज बिन साद बिन नाइफ, वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। बिल्कुल, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और उनकी यहाँ मुलाकातें होंगी सदर आरिफ अलवी से और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। साथ में जो सिक्योरिटी हुकाम है उनसे भी कुछ उनकी यहाँ मुलाकातें होंगी। इलाकाई और खित्ते की जो सूरत हाल है, इसके साथ साथ सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई और जो दीगर उमूर हैं, इन तमाम मामलात पर बड़ी अहम तफसीली गुफ्तगू भी होगी, मुलाकातें भी होने जा रही हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स इंशाल्लाह एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स, और जो हम उसका आउटकम होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे। अब गेम चेंजर्स मंसूबे सी पैक की बात कर लेते हैं शाहज़ेब। बिल्कुल, सी पैक के बारे में जैसे कि बताया जा रहा है, जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो गए हैं चीनी सरमायाकारों के। सी पैक अथॉरिटी में वन विंडो ऑपरेशन का आगाज अब हो चुका है और मुआविन ख़ुसूसी सी पैक अथॉरिटी खालिद मंसूर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सी पैक में सुस्त रवि का तासुर गलत है। ऐसा नहीं है कि वो सुस्त रवि का शिकार है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। साथ में वज़ीर आज़म ने अपने दौरे में मुल्क की तरक्की को मद्देनजर रखा, क्योंकि हमने देखा था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चीन के दौरे पे थे, वहाँ उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, और वही वाली बात है, चीनी कंपनियों ने गवादर में पेपर और स्टील की जो है वो रिसाइकलिंग के लिए प्लांट लगाने की, ये तो बहुत ही जबरदस्त, मतलब सारी खबरों में मुझे ये खबर बहुत अच्छी लगी शाहज़ेब कि गवादर वाले एरिया में जो है वो एक तो रिसाइकलिंग एंड देन अगेन ऑब्वियसली गवादर पोर्ट विल बी यूटिलाइज्ड और अल्लाह ताला अब इसमें कोई रुकावट ना है, बस मेरी ये दुआ है। बाकी गेम चेंजर साबित साबित हो। अब जरा कोरोना की जो सेल्फ टेस्टिंग है इसके बारे में मैं परसों भी बात कर रही थी और कल भी बात कर रही थी कि लाहौर में भतीजी वाज टेस्टिंग, और तो उसकी क्या कीमतों का कुछ पता चला है? बिल्कुल, जैसे कि आप जिक्र कर रही थी कि आप इस्तेमाल भी की थी आपने, वो मेरे भतीजे का चेक कर रही थी कि कुछ फ्रेंड्स को हो गया था, तो उन्होंने कहा कि इट्स बेटर टू बी सेफ कि हम घर में टेस्ट कर लें और अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो हम फौरन ही उसको आइसोलेट कर दें। एग्जैक्टली, तो इस तरीके से लोगों में ये जो है वो कुछ हम देख रहे थे, सवालात पैदा हो रहे थे कि भाई इसकी जो कीमत है वो क्या होगी, कितने में ये मिलेगी। तो अब हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोना टेस्ट की कीमत मुकर्रर कर दी है और बताया जा रहा है कि रोश, एबट और कुछ कंपनीज की पीसीआर टेस्ट की कीमत 5,000 रुपए होगी। साथ में जो दीगर किट्स हैं माया जो कि दीगर कंपनीज की मार्केट में अवेलेबल होंगी, उनकी 3,500 तक की प्राइस होगी जो मुकर्रर की गई है।
شاہزیب؟ تھوڑی سی مجھے ایکسپینسو لگ رہی ہے 5,000، مطلب تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے. خیر اینی وے ودین اگین کوئی ریزن بات کرتے ہیں تھوڑی سی ہاں اس کے اوپر بھی بات کریں گے, بہت ساری اور بھی باتیں کریں گے. بٹ دین اگین اوبیسلی کہ یہ جو ہے یہ ایک آپ کے پاس فیسلٹی آ چکی ہے, ایسی قیمتیں بتائی جا چکی ہیں, تھوڑا سا ذمہ داری کا ہمیں بھی تھوڑا سا کرنا پڑے گا, رول ادا کرنا پڑے گا. اب دیکھیں ہم نے 2 خبریں دی ہیں, ایک کرکٹ کے بارے میں اور ایک کووڈ ٹیسٹ کٹس کے بارے میں. اب ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو آج کل زیادہ سیاسی میدان سے خبریں دے رہے ہیں کہ سیاسی میدان میں بڑی ہلچل چل رہی ہے. اب بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں اور بہت ساری تنقید کی جا رہی ہے ایک دوسرے پر, تو اسی پر ہم آج بات بھی کریں گے. کہ جو پی ٹی آئی نے بلدیاتی انتخابات کے لیے بڑے پیمانے پر جلسوں کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب جلسے کیے جائیں گے, بڑے بڑے جلسے کیے جائیں گے پی ٹی آئی کی بڑے بڑے جلسے. وزیر اعظم عمران خان نے عوامی جلسوں کا شیڈیول جو ہے وہ تیار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. بلدیاتی انتخابات میں میرٹ پر ٹکٹس جو ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے. یہ بھی کہا ہے بلدیاتی انتخابات میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے. ادھر اپوزیشن کے بھی حوالے سے شاہ زیب کیا بالکل, ایک جانب یہ پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں, دوسری جانب اگر ہم اپوزیشن جماعتوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی وہ متحد ہونے کا دعویٰ تو کر رہی ہیں اور متحد ہو کر دکھانے کی میرے خیال میں کوشش بھی کی جا رہی ہے, لیکن ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا بہت نظر آ رہا ہے. وہ ہمیں گزشتہ دن بھی ہم نے یہی فگر آؤٹ کیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف حکومت گرانے کے لیے جو ہے وہ پر امید ہے, کہتے ہیں پوری کوشش ہے کہ حکومت گھر چلی جائے. ایسے میں اب کیا ہوگا, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں. بالکل, وزیر مملکت فاروق حبیب صاحب مل چکے ہیں. فاروق صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. سب سے پہلے تو بتائے گا پی ٹی آئی کو آخری بلدیاتی الیکشن میں کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے یا فیصلہ کیا ہے کہ اب جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر جلسے کیے جائیں گے, اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں شکست کی وجہ غلط نمائندوں کی جو چوائس تھی یا ان کا انتخاب تھا وہ تھی؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اور ظاہری بات ہے جب آپ کسی بھی سیاسی میدان کے لیے کسی بھی انتخابات کے لیے امیدواروں کا چناؤ کرتے ہیں تو ان کی امیدواروں کی الیکشن لڑنے کی اہلیت, عوامی پاپولیرٹی, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو پہلا فیز کا ہمارا کے پی کے کا الیکشن تھا تو وہ الیکشن فوری طور کے اوپر آ گیا, جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیٹیل میں ہم اپنے امیدواروں کو نئی جانچ پڑتال کر سکے ٹکٹس دیتے وقت. اس میں بہت ساری جگہوں کے اوپر ہمارے 2-3 امیدواران جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. جب ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت ہوتی ہے اور خاص طور کے اوپر عام انتخابات نہ ہو تو بلدیاتی الیکشن میں تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو الیکشن لڑنے کا موقع ملے. تو اس بار جو ہے وہ ہم نے ایک پارٹی کا مستقل پارلیمانی بورڈ قائم کر دیا ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے تمام صوبائی صدور کی یہ ذمہ داری ہے کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو پارلیمانی بورڈ کے سامنے لائیں جس سے اچھے امیدواروں کا جو ہے وہ چناؤ ممکن ہو سکے جو انتخابات میں حصہ لیں اور پارٹی کے پیغام کو بھی اچھے طریقے سے عوام میں انتخابات میں لے کر جائیں اور جیت کر عوامی خدمت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں. وہی والی بات ہے فاروق حبیب صاحب کہ پورے پاکستان میں موسم جو ہے وہ آخری سردی اور آخری جو ہے جھٹکا دے کے جا رہے ہیں, لیکن جو سیاسی ماحول ہے سیاسی موسم ہے اس میں جو ہے وہ جلسوں کی تیاری ہو چکی ہے. تو کیا تحریک انصاف کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں کلین سویپ ہو جائے گا؟ پھر پہلی بات یہ ہے کہ سب سے زبردست بلدیاتی انتخابات, طاقتور امپاورڈ بلدیاتی انتخابات وزیر اعظم عمران خان لے کر آئے ہیں اور تمام تر مخالفت کے باوجود پہلی بار ڈائریکٹ میئر کا ضلع چیئرمین کا جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں وہ ڈائریکٹ ووٹ کاسٹ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اس بار جو ہے اس کو ممکن بنایا گیا ہے اور ان کو اختیارات بھی دیے گئے ہیں, فائنینشیل اٹانومی بھی دی گئی ہے جس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں خاص طور کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو آئندہ سیکنڈ فیز ہوگا کے پی کے کا بھی اور جو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جو ہے وہ نمایاں اور واضح اکثریت حاصل کریں گے. فاروق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کیا آپ کے لیے کوئی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے اوپر عدم اعتماد کر رہی ہے اس کا جواب تو دے دیں. ہم یہ فیصلہ تو جو ہے وہ اب مذاق ہی بن گیا ہے اور یہ تو ہم پچھلے 3.5 سال سے سن رہے ہیں جی آج عدم اعتماد آ رہی ہے, کل عدم اعتماد آ رہی ہے, پھر جی ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. پہلے اپوزیشن اپنے خلاف جو عدم اعتماد انہوں نے اسٹیٹ بینک
بل کے موقع پر سینٹ میں کی ہے اس کے اوپر تو پارٹیز کے اندر پوچھ گچھ کر لیں. ابھی یہ جو حالیہ ملاقات ہوئی آصف علی زرداری کے ساتھ شہباز شریف کی, تو اس میں یہ بھی چیک کر لیں کہ پیٹ پھاڑ کے دولت نکال رہی ہے, کیا سڑکوں کے اوپر ان کو لاڑکانہ کی گھسیٹ لیا گیا ہے. یہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں جن باتوں کو ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے, نہ ہی ان کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی حقیقت جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. جبکہ اپوزیشن کو تو صرف ایک چیز چاہیے, وہ NRO چاہتے ہیں, احتساب کا خوف ہے, لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا پڑے گا, اس چیز کا خوف. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر مملکت اور اسلام جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں ملک میں سیاسی معاملات اس پر گفتگو کر رہے تھے. تو لیکن اس پر ابھی تجزیہ بھی ضروری ہے, اور وہ تجزیہ بھی کے لیے بھی ہم کس سے بات کریں گے؟ بالکل بات کریں گے. ہمارے سینئر اینکر ثروت ولیم ہمارے ساتھ, جن سے ابھی ملاقات بھی ہماری ہوئی اور ہم لوگ ساتھ بھی تھے, اور اوبیسلی ان سے کچھ سوالات کرنے سے ضروری ہیں, بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ ہم جب اس طرح کے جب تجزیہ ہمارے سامنے آتا ہے تو بڑا ان بائس سا ہوتا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کافی ایک الگ سا پرسپیکٹو دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے. بہت شکریہ ثروت ولیم, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو سو مچ. ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, بہت خوشی کی بات ہے. ذرا سچویشن پہ آ جاتے ہیں کہ حکومت نے عوامی جلسوں کا اسکیجول جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. بلدیاتی انتخابات میں جلسہ اپوزیشن کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے, آپ کے خیال میں؟ سال 2022 یہ ویسے بھی انتخابی مہم کا سال ہے, اور جسے اپوزیشن کی تحریک میں سب سے زیادہ جوش نظر آنے کی وجہ بھی یہ سال 2022 ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن جو چاہے وہ کرے گی, حکومت خاموش بیٹھی رہے گی. حکومت نے بھی اپنا لاہ عمل ایک ترتیب دے دیا ہے. یہ بات درست ہے کہ اس وقت تحریک انصاف شدید مشکل میں ہے, کیونکہ ملک کے اندر بے روزگاری ہے, ملک کے اندر مہنگائی ہے, اور ہم نے اس کی ایک ریسنٹ جو اگزامپل ہمارے سامنے ہے وہ اپنے ہی گھر میں خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت کے حوالے سے شکست ہے. بلدیاتی انتخابات میں جو انہیں شکست ہوئی, پارٹی کے اندر بھی اندرونی اختلافات ہیں, اور ان تمام چیزوں کا فائدہ اس وقت اپوزیشن سمیٹ رہی ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب خاموش رہیں گے, اور ہم یہ جانتے ہیں, اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. جلسوں کے شیڈول کے حوالے سے ان کی بات چل رہی ہے. اگر تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خود ان جلسوں کی نگرانی کریں گے, عوام کے درمیان آئیں گے, براہ راست خطاب کریں گے, تو ہم سب جانتے ہیں کہ اپوزیشن پھر مشکل میں آ سکتی ہے. فی الوقت حکومت کے لیے بڑا کڑا وقت ہے, مشکلات ہیں. عمران خان صاحب کی شخصیت بڑی جادوئی ہے, سحر انگیز ہے. ان کا ووٹر کسی بھی, ان کی سب سے بڑی کامیابی جو اس وقت بھی ہے باوجود اس کے کہ شدید بحران ہے ملک کے اندر, ان کا ووٹر ان سے ناراض ضرور ہے کہ جو وعدے کیے عمران خان صاحب نے وہ پورے نہیں کیے. مگر ان کی, عمران خان صاحب کی کامیابی اس بات سے ہم جان سکتے ہیں کہ ان کا ووٹر ناراض ہونے کے باوجود بھی کسی دوسری پارٹی کے اندر شامل نہیں ہو رہا. تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کے جلسے ہیں تحریک انصاف کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں. اچھا ثروت ولیم صاحبہ, ساتھ میں مجھے یہ بتائے گا, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے تعلقات ویسے نہیں ہو پا رہے جیسے پی ٹی ایم کے ابتدائی دنوں میں تھے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب جو تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن دوبارہ سے ناکام ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, سیاسی جماعت پاکستان کے اندر کوئی بھی ہو, ہر سیاسی جماعت کا ایک اپنا مفاد ہوتا ہے, اور اگر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلق کی آپ بات کرتے تو ان دونوں جماعتوں کا مفاد بھی الگ الگ ہے, ان کا مفاد ایک نہیں ہے, جس کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. کیونکہ پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو, وہاں پر شہنشائیت کا جو تاج ہوتا ہے ہر جماعت چاہتی ہے کہ ہمارے سر پر سجایا جائے, اور اس وقت یہ دونوں جماعتیں یہی کر رہی ہیں. حکومت کے خلاف آپ کو یاد ہوگا جب یہ تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, جسے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا نام دیا گیا, تو یہ بات ہوئی تھی کہ تمام کام اور تمام جد و جہد یا پورا دباؤ برابر کی بنیاد پر شرط یہ تھی کہ طے کیا جائے گا. مگر ایسا نہیں ہو سکا. اس میں اختلاف تب پیدا ہونا شروع ہوا جب عاظم نذیر تارڑ صاحب کے نام کے اوپر اختلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ اکیلے ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے, میاں نواز شریف صاحب کو وطن واپس آنا ہوگا, جیل کاٹنی ہوگی, یہ دباؤ دونوں کو مل کر برداشت کرنا ہوگا. میاں نواز شریف صاحب پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب پھر یہ جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں. ایک بالکل رنگ برنگا سا میلہ ہے جس کے اندر ہر کوئی اپنے مزے کی, اپنے مفاد کی چیز کو دیکھ رہا ہے. جہاں تک بات ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے,
اس کے بارے میں پہلے بھی باتیں ہوئی، اس کے بارے میں اب بھی باتیں ہوئیں اور اس کے بارے میں مسلسل بات ہوتی رہے گی، مگر یہ جو معاملات ہیں یہ ان مہینوں میں کمپلیٹ نہیں ہوں گے، یہ معاملات چلیں گے سال 2022 کے اواخر تک، یہ معاملہ یوں ہی لٹکتا رہے گا، چلتا رہے گا، مگر اس کا نتیجہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ بات حکومت کے حلقے یا حکومتی جماعت بھی جانتی ہے کہ ان کے اپنے درمیان اتنی پھوٹ ہے، اسی وجہ سے بار بار حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ جناب آئیے تحریک عدم اعتماد لے کر آئیے، کیونکہ حکومت کو اعتماد اس معاملے پر ہے کہ سینٹ کے اندر باوجود اپوزیشن کی اکثریت ہونے کے اپوزیشن وہاں پر کچھ نہیں کر سکی اور حکومت اپنی منمانی کرتی ہے جہاں پر چاہتی ہے۔ تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جب بھی بات آئے گی تو اسے اب مضحکہ خیز اس لیے سمجھا جائے گا کہ ان دونوں پارٹیوں کا مفاد الگ الگ ہے، ان دونوں کا مقصد تو یہی ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی حکومت کی چھٹی کر دی جائے، مگر جب مقصد ایک ہو اور راستے الگ ہوں تو پھر منزل کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تحریک عدم اعتماد ہے، یہ کبھی نہیں آئے گی، اگر آ بھی گئی تو یہ مسلسل ناکام ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا سرورت، ایک بتائیے آپ کے خیال میں کہ کہا جا رہا ہے پنجاب میں نون لیگ اور سندھ میں پیپلز پارٹی ہوگی، دونوں نے بنیاد پر سمجھوتا کیا ہے، مطلب اب کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پی 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 نے نون لیگ کو پنجاب دینے کا فیصلہ کر لیا اکارڈنگ ٹو یو؟ یہ طے نہیں ہو سکتا، یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی باتوں پر، ایک دوسرے کے بیان پر یقین نہیں کرتی، تو پھر کوئی عام آدمی، میں ہوں، آپ ہوں یا پھر کوئی بھی شخص ہو، وہ ان جماعت کی باتوں پر یا ان کے بیانات پر کیسے یقین کر سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کے حوالے سے نون لیگ کو دے دیا جائے، اور یہ بندر بانٹ وہ خود نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ پنجاب کے اندر ہم آئیں گے، ہم پنجاب کے قلعے کو فتح کریں گے، اسی طرح سے فتح کیا جائے گا جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے پنجاب کے اندر اس کو فتح کیا، اس کے اندر اپنی گورنمنٹ بنائی تھی۔ تو پیپلز پارٹی بھی یہی خواب دیکھ رہی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نون لیگ سے کہہ دیں کہ جناب آپ پنجاب کو لے لیجئے، ہم سندھ کو لے لیتے ہیں، ایک بندر بانٹ ہم مل بیٹھ کر لیتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سڑکوں پر گھسیٹیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم پیٹ پھاڑیں گے، پیسہ پاکستان کا لے آئیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں جماعتوں کے لوگ آپس میں بغل گیر ہوئے، ایک دوسرے سے ہنستے مسکراتے، کوئی جھک کے مل رہا تھا، کوئی کسی کے گھر پہنچ رہا تھا۔ تو یہ سب بیان بازی ہے۔ 2023 کے عام انتخابات تک اپنے ووٹر کو پرجوش کرنے کے لیے یا اپنے ووٹر کو متاثر کرنے کے لیے اس قسم کے حربے یا اس قسم کے بیان بازی چلتی رہے گی۔ تو اس سمجھوتے کو صرف ایک مذاق سمجھنا چاہیے، اسے سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ الیکشنز قریب آ رہے ہیں تو ایسے حربے بھی استعمال کیے جائیں گے اور اس طریقے سے الیکشن کیمپین کا بھی آغاز کیا جائے گا، تنقید بھی کی جائے گی۔ بہت شکریہ، ثروت ولیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اس پر تجزیہ کر رہی تھی جو اس وقت ملک کے سیاسی حالات چل رہے ہیں۔ حالات کہیں اور بھی کچھ چل رہے ہیں، حالات بہت سارے چل رہے ہیں، بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اٹ واز سو گڈ ٹو ہیو یو آن دا شو۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ تمام ہمارے جو اینکرز ہیں، اسپیشلی وہی فیمیل اینکرز ہیں، ان سب کو ہم ضرور لیں گے سب سے پاکستان میں، ایکچولی سب کو لینے کی انشاءاللہ کوشش رہے گی۔ لیکن یہ کیا ہے شاہزیب، واٹ از دس؟ شزا فضا فضا شزا شزا فضا فضا شزا، کیا ہو رہا ہے یہ پہلے تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، بھی ہو رہا ہے ساتھ میں۔ تو آپ مجھے سمجھائیں گے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم سمجھائیں گے لیکن بریک کے بعد سمجھائیں گے۔ ابھی ہمیں تو یہ خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شزا فضا جو ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہو رہا ہے، مختلف میم جس کے بارے میں بن رہی ہیں، اب مختلف پوسٹ لوگ لگا رہے ہیں، اسٹیٹسز لگا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اگر آپ کو نہیں پتا میری طرح تو یہ جاننے کے لیے رہے گا ہمارے ساتھ۔ شزا فضا نہیں، صبح سویرے پاکستان کر رہا ہے آپ کا انتظار۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان، اور ہم مختلف پروگرامز میں ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ہم نے جب پولیس اہلکاروں کو اپنے پروگرام میں لیا تھا، ہم سراہتے بھی ہیں جب اچھا کام کیا جا رہا ہوتا ہے، جب اچھے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ایک اقدام ایسا ہے جس پر ہم سب کا سر شرم سے جھک گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کورنگی میں جو مددگار پولیس ہے، جن کا کام ہے مدد کرنا، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا،
उनकी जानिब से एक ऐसे शख्स पर जो कि ज़हनी तौर पर माजूर शख्स है आमिर, उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और यही नहीं, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि उसके गले में रस्सी डालकर उसका गला दबाया गया, साथ में जिस तरीके से उसको घसीटा गया, फिर उसके बाद उसकी कमर पर लातें बरसाई गई, उसको वहाँ से ले जाया भी गया, थाने ले जाया गया, क्योंकि जो अहले खाना है वो भी इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि थाने ले जाकर भी बदतरीन तशद्दुद किया गया है। माया, मैं सिर्फ इस वाक़े को सुनकर शाहज़ेब ये कह रही हूँ कि भरोसा बनने की इब्तिदा होती है और फिर चिकना चूर हो जाती है। हम फिर एक उम्मीद लगाते हैं कि ठीक है जी, हमारे पुलिस एहलकार हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है, कौन सी तकलीफ़ है, कौन सा ऐसा अंदर से एक इमोशनल टॉर्चर ट्रॉमा है आपका, जो आप देखें वो एक स्पेशली चैलेंज इंसान था ना, अगर आप उसको भी छोड़ दो, एक आम इंसान है, आप इंसान हैं, आम इंसान, मैं वर्दी में हूँ, मैं आपकी सर्वेंट हूँ ना, आपके टैक्सेस से मेरी सैलरी आती है ना, आपके पैसे कटते तो मेरी सैलरी आती है ना, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं अपने ओहदे को, अपनी वर्दी को इस तरह से इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आती। बेसिक के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और इसी तशद्दुद के बाद उन्होंने देखा कि एसएसपी जो करंगी हैं, उन्होंने इसका नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद जो मुल्ज़िमान है, यही बताया जा रहा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तहकीकात का आगाज़ भी किया गया है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए जो हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी 92 न्यूज़ हैं, महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, जिस तरीके से पूरा वाक़या हम देख रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाद नोटिस लिया गया, तहकीकात भी की जा रही है, लेकिन बेसिकली ये वाक़या पूरा है क्या, ये पेश क्यों आया? देखें, जो ज़हनी माजूर शख्स है ये अपने घर के बाहर यहाँ पर मौजूद था और बताया जाता है कि मतदार 15 को बैटरी चोर के हवाले से पहले इत्तला दी गई और जब पुलिस मोबाइल पहुंची तो उसने इस ज़हनी माजूर शख्स से चंद सेकंड की पूछगिछ की। इसकी जो वीडियो है वो बहुत ही दहला देने वाली है और यकीनी तौर पर उसके मनाजिर जो हैं वो नाकाबिले बयान है। उस पूछगिछ के बाद जो है वो एक एहलकार की जानिब से इस ज़हनी माजूर शख्स को, ये शख्स जो है ये पूरी ज़िंदगी सऊदी अरब में रहा, वहीं पर पैदा हुआ, सऊदी हुकूमत ने इसके ज़हनी मरीज होने के जो दस्तावेज़ात हैं वो जारी किए थे। हमने वो दस्तावेज़ात देखे, तमाम मामला सामने आया। उसके बाद हमने इस खबर को चलाया था, जिसके बाद जो है वो अब उस पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर दिया गया है। बाकायदा मुकदमा इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया है और इस हवाले से तहकीकात जारी है। एसएसपी कोरंगी शाहजहां है, वो कल इस ज़हनी माजूर शख्स के घर भी गए थे, उससे माजरत की और उन्होंने पुलिस का इमेज बेहतर करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ आरिफ महमूद साहब, आपके वक्त देने का, और कम से कम हमें एक अनबायस्ड सिचुएशन का हमें पता चला। वाकई में बहुत तकलीफदेह सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। लेकिन शाहज़ेब, हमें कोई ऐसा जिम्मेदार शख्स जो इस वक्त हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव भी हों, जो खुद इस तरह के मामलात को देखते या गुजर चुके हों, एक उसमें एक और जो है वो कनेक्शन आता है, मैं समझती हूँ। तो हमारे साथ जो है आज हमारे गेस्ट भी हैं, बिल्कुल, रुकन कौमी असेंबली रहनुमा तहरीक इंसाफ आलमगीर खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आलमगीर खान साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, हम जिस तरीके से देखते हैं पुलिस का काम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, तशद्दुद करना नहीं है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस का काम है। जो ऐसे कानून के रखवाले ही जब कानून हाथ में लेंगे तो फिर सर तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? यकीनन ये जो वीडियो है ये बिल्कुल दिल बहलाने वाली वीडियो है और साथ ही अगर कोई ये देखता तो महसूस करता है कि ये पुलिस वाला, ये अकेला एक पुलिस वाला नहीं है, पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, रियासत का ये नुमाइंदा है। यानी रियासत ऐसे ट्रीट करती अपने स्पेशल पर्सन्स को, तो ये बड़ा गलत मैसेज जाता। और दूसरा ये कि देखें, यहाँ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में पुलिस की सिविलियंस के साथ डील करने की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। और ये क्यों होता? क्योंकि यहाँ सियासी भर्तियां होती। यहाँ सिंध के एक्स आईजी की स्टेटमेंट है कि 6000 से ज्यादा उसने इलीगल और सियासी भर्तियां की हैं और वो चूंकि ये पैसे देकर आते, मेरिट के खिलाफ आते, और फिर इनका पहला मोटिव ये होता कि जब हम पोस्ट पर आए, हम ओहदे पर आए, तो हमने कैसे अपने पैसों को रिकवर करना जो हमने खर्च किए थे। तो सिर्फ मकसद ये है कि जहां मेरिट की पमाली होगी वहां इसी किस्म के लोग आपको नजर आएंगे। आपने देखा इसी कराची में पुलिस आपको क्राइम में नजर आती। हाल ही में कोरंगी में
ایک ڈاکوؤں کا گینگ تھا، وہاں SSU کا کمانڈو اس گینگ کو لیڈ کر رہا تھا. پھر کشمیر روڈ پہ ایک موبائل چوری کی ڈکیتی کا واقعہ ہوتا تو وہاں نظر آتا کہ ایک پولیس اہلکار وہ ڈکیتی کر رہا تھا. تو یہ جگہ جگہ جب میرٹ نہیں ہوگا تو کوئی بھی کرمنل اس پہ آ جائے گا، آپ کے ریکروٹ ہو جائے گا اور وہ اپنی حرکتیں کرے گا. تو ان کی ضرورت ہے کہ فلٹر باقاعدہ ان کو فلٹر کیا جائے. پولیس کو ضرورت ہے کہ اس کی پراپر اسکریننگ کی جائے، اپنے اندر جو ان کے سیاسی بھرتیاں ہوئی ہے ان لوگوں کی اسکریننگ کی جائے اور ان کا ذہن دیکھا جائے وہ کس ذہنیت کے مالک ہے. اب وہی کرمنلز اگر آپ کو وردی میں دندناتے پھرتے نظر آئے تو شہریوں کو کیا خاک تحفظ ملے گا؟ صحیح بات ہے کہ جو شہریوں کو کیا خاص تحفظ ملے گا عالمگیر، کیونکہ اگر ایک وردی میں شخص جو کہ میرے لیے میری حفاظت کے لیے وہاں پر موجود ہے، اس کا کام، اس کی نوکری، اس کا حلف، اس کی قسم جو اس نے لی تھی وہ میری تحفظ کے لیے ہے، میری خاطر جان دینے کی ہے. لیکن اگر آپ نے دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، اس طرح آپ نے اس ویڈیو کے بارے میں دیکھا، پولیس کو یہ حق کہاں سے آ گیا کہ پوچھ تاچھ کرنے کے بجائے سیدھا تشدد. مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا ری ایکشن ہونا چاہیے ایک عام انسان کا. اور اگر عام انسان ان پر ہاتھ اٹھا دے تو پھر یہ ہوگا کہ پولیس اہلکار پہ ہاتھ اٹھا دیا. دیکھیں یہاں پہ یہی پرابلم ہے کہ ان عہدیداروں کی، اور یہ صرف پولیس کی بات نہیں ہے، یہ پورے بیوروکریسی پر اور جو بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں ان سب پر عائد ہوتی کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. پبلک ان سے پوچھ نہیں سکتی. اور پھر اگر آپ کل کو عدالتوں میں جاتے یا ان کے سینئر افسران کے پاس جاتے تو آپ کو دھکے لگتے دفاتروں میں، آپ کے بال سفید ہو جاتے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل کے آتا. اسی لیے یہ لوگ بے خوف ہو جاتے، اسی لیے یہ لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں یہ ویڈیو بھی کسی موبائل سے بنائی گئی یا کسی پرائیویٹ جگہ سے، یہ کیمرے سے یہ ویڈیو ملی. آپ کے شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ موجود ہی نہیں ہے، جو کہ کاغذ پہ پچھلے 2017 سے چلا آ رہا کہ 10,000 CCTV کیمراز شہر میں لگانے، 30 ارب کا پروجیکٹ ہے، مانیٹرنگ سیلز بنیں گے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. اور اسی وجہ سے کوئی واقعہ آتا، کوئی کرائم کا واقعہ ہوتا، ہمیں کبھی بینک کی CCTV کی فوٹیجز چاہیے ہوتی، کبھی ہم کسی آس پاس جنرل سٹور کسی پرائیویٹ کیمرہ ڈھونڈ رہے ہوتے کہ کہیں سے فوٹیج مل جائے. کوئی آفیشیل کوئی گورنمنٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے وہاں، جبکہ لاہور میں، اسلام آباد میں، ایون فیصل آباد میں سیف سٹی نافذ ہو چکا ہے، پشاور میں سیف سٹی پروجیکٹ نافذ ہو چکا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھیں، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، پولیس کو ضرورت ہے کہ ایکوپڈ کیا جائے. آج ہماری پولیس جو ہے وہ آج بھی وہی حالات ہے، کوئی ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں ہے. وہاں درجنوں موبائل چھن رہے، کوئی 12,000 سے زائد تو موبائل چھن چکے ہیں پچھلے 8 مہینوں میں، تو اور 54 لوگ مارے جا چکے ہیں پچھلے 8-9 مہینوں میں. تو یہ سب بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ واقعات اب بڑھتے جا رہے ہیں. یہ لوگ پولیس کو بہتر بنانا نہیں چاہتے، بہتر بنایا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طریقے سے عالمگیر خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہی رویہ رہا پولیس کا تو پھر جو شہری ہیں وہ تو مشتعل ہوتے رہیں گے. اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کمیونٹی گائیڈ پولیس جو ہے ان کو متعارف کرا رہی ہے. ہر تھانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، وہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، ان کا رویہ بہتر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں بھی بہت ضرورت ہے اس وقت پولیس کا رویہ ٹھیک کرنے کی، اور بہت ضرورت ہے پولیس کو بہتر بنانے کی؟ دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو جیسے آپ نے کہا پنجاب میں KPK میں بھی یہ چیز کی گئی، کمیونٹی پولیسنگ کی بہت ضرورت ہے. وہاں لوکل کمیونٹی کو تھانے کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ کی بہت ضرورت ہے. یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کراچی میں اسپیشلی کہ ایک تھانے دار SHO وہ میرے حلقے میں 1 مہینے سے زیادہ کوئی ٹکتا ہی نہیں. وہ اس کی سیاسی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی، وہ تھانے شہر میں بکتے ہیں. کراچی میں ہر تھانے کا اپنا ایک ریٹ ہے، جہاں زیادہ کرائم ہوتا وہاں سے زیادہ آمدن ہوتی. آمدن سے مراد یہ کہ وہاں تھانہ بتا لے رہا ہوتا، وہاں جہاں جرائم پیشہ افراد زیادہ ہوتے وہاں تھانے کی اللیگل یہ آمدن زیادہ ہوتی، وہاں بتا لیتا، رشوت لیتا، تو تھانے کے ریٹ لگتے. ہر SHO اپنے من پسند تھانے پر جانے کے لیے پیسے خرچ کرتا.
وہ پیسے خرچ کر کے اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کراتا. اب آپ سوچیں کہ جہاں تھانے بک رہے ہو تو وہ پھر جو پیسے دے کر تھانے پر پوسٹ ہوا ہے اس نے جب وہ عہدے پر آئے تو اس نے ریکوری کرنی ہے اپنی. اور یہاں لاکھوں روپے کے تھانے بک رہے ہوتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ایس ایچ او اگر کہیں تعینات ہو اس کو کم سے کم 2 سال وہاں پر فکس کیا جائے, وہ وہاں پر 2 سال تک وہیں رہے تاکہ کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ ہو. صحیح. عالم کی ایک بہت اہم سوال میرے سامنے ہے اور وہ میرا کرنا فرض ہے آپ سے. شیرشاہ دھماکے میں آپ کا ناقابل جو ہے وہ تلافی نقصان ہوا. ہم ہمیشہ آپ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کے والد صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. آپ نے سندھ حکومت کو جناب 7 روز کی مہلت دی تھی اور وہ مہلت ختم ہو گئی. اب کیا کرنے کا آپ کا پلان ہے؟ جی, اس مسئلے پر کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا منصوبہ ہے, کیا حرکت کریں گے؟ مجھے ایٹ لیسٹ کچھ شیئر کریں مجھ سے. لیکن انہوں نے کوئی رابطہ, کوئی بات, کوئی حرکت نہیں دکھائی. اب میں نے اس ایشو پہ, اور شاید اس لیے کہ میں اکیلا گیا تھا, شاید اس لیے کہ میں نیتتا ایک وکٹم کے طور پہ گیا تھا, یہاں تو جو بھیڑ لے کے کہیں سڑک پر بیٹھ جاتا ان کی سنوائی ہوتی. تو اب میں بھی اس کے لیے احتجاج کروں گا. دیکھیں میرا جو نقصان ہوا وہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ irreparable ہے, وہ نہیں ہو سکتا, وہ واپس نہیں ہو سکتا. لیکن اس چیز کا احساس ہے اور یہ بات مجھے کھائے جا رہی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. یہ بات کھائے جا رہی ہے کہ جس بات پر میں 5 سال سے چلا رہا تھا میں ہی اس کا وکٹم بن گیا. تو اس کا احساس کرتے ہوئے کہ یہ آئندہ کسی کے باپ, بیٹے, بھائی کے ساتھ نہ ہو, اس کے لیے آواز اٹھانی ہے, اس ایشو پر لوگوں کو یکجا کرنا, اس ایشو پر ایٹ لیسٹ لوگوں کو اویئرنیس دینی. تو اس کا احساس کرتے ہوئے ہم احتجاجی اپنی ایک تحریک چلا رہے اور لوگوں کو جمع کریں گے. ایٹ لیسٹ سسٹم میں حرکت آئے, ایٹ لیسٹ اس ایشو کو ایشو سمجھا جائے تاکہ باقی کسی کی جان ایسے نہ جائے کہ وہ گھر سے کسی کام کے لیے نکلا اور پتہ ہی نہ ہو کہ کس حادثے کا شکار ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. عارفین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے واقعی میں اس حوالے سے بہت زیادہ کلیئر ہو کے بتا دیا کہ کہاں پر ہماری ویکنیسز ہیں. شاہ زیب کا پوائنٹ کہ جب پنجاب پولیس یا انہوں نے کہا کہ PK پولیس بھی پہ کام کر رہی ہے تو واقعی میں ایک بہت بڑا خلا ہے جو ہمیں دیکھ کر آئیڈینٹیفائی کر اس پر کچھ امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم عالمگیر صاحب. تو اب شاہ زیب ہم بڑھ رہے ہیں اس ایشو کی طرف جو مجھے آپ کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا ایشو ہے. So what is happening? بالکل پروگرام میں بہت سارے پہلو ہیں جن پر بات کرنی ہے, بہت سارے موضوعات ہیں, جیسے کہ یہ تو ذکر ہو گیا, کرائم کی بھی بات ہو گئی اور بھی سیاسی میدان کی بھی بات ہو گئی. لیکن کچھ سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں, وہ وائرل ہوتی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ تو کچھ بھی چل جاتا ہے, میمز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک سٹوری چل رہی ہے شزا فضا کی. یہ شزا فضا کون ہے, کیا کرتی ہیں, ان کا کس ڈرامے سے تعلق ہے؟ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت ڈرامہ تھا جو کہ آج تقریباً 1.5-2 سال پرانا ڈرامہ ہے. اچھا. اور اس ڈرامے کا یہ کردار تھے 2 کردار, شزا اور فضا, جو کہ نبھا رہی تھیں اداکارہ کرن تعبیر, اور یہ ایک طرح سے ڈبل رول تھا جو کہ وہ نبھا رہی تھیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ویڈیو وائرل ہونا شروع ہوئی ہے اور اچانک وائرل ہونا شروع ہوئی ہے. میمز بھی بن رہی ہیں, پوسٹ بھی آ رہی ہیں. تو مطلب جو ڈرامے کو مقبولیت ملنی چاہیے تھی کیونکہ وہ ایک سوشل ایشو تھا, وہ ایک فیملی ایشوز تھا, وہ ایک خاندانی پالیٹکس میں میری خالہ پھپھو چاچی والا جو ہوتا ہے, وہ 2 سال بعد اس کو شہرت ملی. چلو شاید اس وجہ سے اب کوئی لوگ سٹوری بھی دیکھ لیں, صرف میم تک نہ پھنسے رہے, اسٹوری تو پتہ چلے ہے کیا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان. بالکل, اس ڈرامے کے ہدایتکار اشر اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں گے کہ یہ وجہ کیا تھی کہ یہ اچانک یہ ویڈیو کہاں سے آئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ کیا کیا یہ آپ نے؟ یہی آپ سے سوال ہے, یہ شزا فضا کیا ہے؟ فی الحال تو میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس طرح کی چیز نہیں تھی جتنے یہ کلک ہو گئے ہیں اور ہم خود انجوائے کر رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ فضا شزا شزا اب ایک ایڈیم بن جائیں گے. کوئی بھی گڑبڑ کا معاملہ ہو تو ہم کہا کریں گے یار یہ سب فضا شزا ہو گئے. تو یہ جو میمز چل رہی ہیں بہت ساری اور ہر قسم کی ہم میمز دیکھ رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے تو بتائیے گا آپ کی فیوریٹ میمز کون سی؟ آپ نے بہت ساری دیکھی. میں تو فی الحال ہمارے جو ویورز ہیں ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو داد دینا چاہوں گا اور ایک ان سے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, میرا خیال ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو نہیں, اس کے علاوہ ہمارے ملک میں اور بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. اگر ان کو وہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں تو شاید کسی طبقے کا فائدہ ہو جائے. لیکن بہرحال ہمارے ویورز کو کون روک سکتا ہے. اور ماشاءاللہ بڑی بڑی کمال کی میمز ہیں. میں کل دیکھ رہا تھا کسی ریسٹورینٹ نے
50% डिस्काउंट ऑफर किया फॉर एवरी फिजा शिजा। यानी या अल्लाह, तो कोई ये क्या सीन था, कोई इसमें क्या एग्जैक्टली अगर प्रिसाइज थोड़ा समरी में बता सके क्या सीन क्या था ये? एक्चुअली एक बेसिकली ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होकर एक अच्छा। ड्रामा बनाया था, एक ट्रू इवेंट था। ऑब्वियसली जब हम ड्रामाई तशकील करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज Fiction हो आ जाती जाती हैं, है। फिक्शन आ हमारी जाता society से, है। हाँ। सिर्फ एक मेन पॉइंट हमने ओरिजिनल स्टोरी से उठाया था। 2 जुड़वा बहनों की कहानी थी जिनकी एक ही घर में शादी होती है और वहाँ एक वही ट्रेडिशनल फुफ्फो मौजूद हैं और वो साजिश करके हाँ तो मुझे वेट ले मैं एक्चुअली वो साजिश करके उन खवातीन को आपस में बदल देती हैं, गलत शौहरों के कमरों में भेज देती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट होता है और सारी कहानी साजिश के तहत भेजा जाता है। बिल्कुल दुल्हनों को भी नहीं पता होता उनके शौहर कौन से दिखने में। बेसिकली इसी चीज पे ज्यादा तरह का कंट्रोवर्सी दिखाया, बन रही है अच्छा। कि जी आज के दौर में ऐसा कैसे होता है। देखिए पहली बात तो ये कि हम लोग ना एक छोटा सा क्लिप देख के डिसीजन निकाल लेते हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। एक मुझसे चीज ज्यादा clip हो कौन गई। जानता है ये बात? पूरा ड्रामा ना देखा हो तो आप कैसे Obviously, अंदाजा लगा तो सकते हैं? हमारी कि ड्रामे की कोशिश story क्या होती है कि ड्रामे में हर चीज़ की लॉजिक बयान करें, कोशिश करें। दूसरा एक चीज़ है कि ड्रामा एंटरटेनमेंट है, फैंटेसी है। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ लॉजिक है। अगर हम लॉजिक में हैं तो सुपरमैन उड़ रहा है, भाई वो कैसे उड़ रहा है? फिर तो वो भी सारा कुछ एक आप कहें उस पर भी मीम्स बने सारा। तो ड्रामा फैंटेसी है, फिल्म फैंटेसी है, लार्जर देन लाइफ है। बेसिक पर्पज एंटरटेनमेंट होता है और लोगों ने एंजॉय किया। कितना आपसे कनेक्ट करता है। तो वो दिखाते हैं कि वो स्वैप हो जाती हैं दोनों दुल्हने और फिर वो अचानक से वो एक क्लाइमेक्स आता है। एक ज़ाहिर है मैस क्रिएट होता है और दूसरा इस प्ले में एक और मैसेज था जो मेन हमारा फोकस था, जिस मैसेज की तरफ हमने तवज्जो करनी थी वो हाईलाइट ही नहीं हुआ। बेसिकली हमारे माशरे में कुरान मजीद का गलत इस्तेमाल किया जाता है कसम उठाने के लिए। तो बेसिक हमने इसमें ये इशू रखा था कि जब वो खातून ये हरकत करती हैं तो वो झूठा कुरान उठाती तो हैं, बस जिसकी फिर उनको सजा भी मिलती है। जो मैसेज था कि यार इस तरफ ना जाएं और लेकिन वो सारा मैसेज, वो पूरी स्टोरी वो सारा खत्म और फिलहाल सिर्फ फिजा तो शिजा क्या फिजा शिजा। अच्छा से भाभी मुझे बताओ और शाह बताइएगा क्या ये फिजा शिजा हो क्या रहा है? लोग मीम्स क्या बना रहे हैं? मतलब मैं फिजा मैं शिजा ऐसा कुछ हो रहा है? देखें जी धनिया और पुदीना की तस्वीर और उसके नीचे लिखा है फिजा और शिजा। अब ये कहाँ से रिलेट हो रहा है? ये मतलब जो भी चीजें मिलती जुलती हैं कोई भी वो फिजा शिजा बन रही और है। मैं ऑब्वियसली क्या है ये? ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा लेकिन बेतहाशा ब्रांड्स ने अपनी जो कैंपेन्स हैं वो फिजा शिजा के ऊपर तो कल हम मतलब हम इंट्रो कर सकते हैं कि जनाब मैं हूँ फिजा और मैं हूँ शिजा। हम इतने नहीं मिलते जुलते। मतलब कुछ भी वो वाला पॉइंट है कि कुछ भी करेंगे क्या? एक रेस्टोरेंट ब्रांड है तो उन्होंने 2 चिकन पीस की तस्वीर लगाई हुई, बड़ा नोन ब्रांड है और उस पर लिखा है फिजा एंड शिजा। कोई अब भी हो ये- टेस्ट सेम है। अच्छा जो फिजा शिजा उन्होंने किया, शायद आप एक सवाल लो, ये इन्होंने फिजा शिजा किया जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका आपसे राब्ता हुआ, उन्होंने क्या हम कहा? उन्हीं की बात करना चाहते हैं जो किरण ताबीर है। जी, 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 जी। उनका क्या कहना है? वो क्या खुश हैं, परेशान है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ऑब्वियसली एंजॉय कर रहे हैं सब लोग क्योंकि एक बड़ी मजेदार सी वो मीम्स भी चल रही हैं, डिस्कस भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई बहुत ज़्यादा ओपन बयान नहीं आया। उन्होंने भी यही कहा है कि लोग अपनी सलाहियतों को कहीं और इस्तेमाल करें इन चीज़ों के ऊपर। वो देखिए फेम तो मिल रहा है ना, फेम तो मिल रहा है। देखिए इट्स गुड ना फॉर ऑल द एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स। अच्छा फेम मिल रहा है लेकिन एक चीज़ है कि प्ले ऑलरेडी क्लिक था। ये चीज़ मैंने कल भी एक जगह इंटरव्यू में क्लियर की है। एक्चुअली ये जनवरी तक अगर आप देखें ना तो इस प्ले के यूट्यूब पे जो व्यूज थे वो ऑलरेडी 8 मिलियन को क्रॉस कर चुके थे। और अब कितने हुए? अब सिर्फ 8.4 या 8.5 मिलियन हुए, यानी कि आफ्टर मीम्स देखने के सिर्फ 0.45 मिलियन लोगों ने ड्रामा देखा है। तो सिर्फ वो क्लिप वायरल हो रहा है, लोग ड्रामा अभी भी नहीं देख रहे। ड्रामा देखेंगे तो फैसला करेंगे तो ना क्या फराज क्या और है। जैन क्या कह रहे हैं इस पे? फराज और जैन में से जो नोमान साहब हैं वो तो स्टिल टर्की हैं अभी। उनकी एक कमर्शियल थी, वो टर्की गए हुए हैं, तो मेरे खैर राब्ता है, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, फेसबुक और इंस्टा पे स्टेटस लगा रहे हैं। कितना मजा आ रहा होगा ना उनको। ऑब्वियसली सब लोग एंजॉय कर रहे हैं कि यार क्योंकि ये वैसे एक्सपेक्टेशन कोई है जो नाराज है जिसको ना पसंद आया हो? अच्छा नहीं कोई भी नहीं है ऐसी बात। देखें लोग तनकीद कर रहे हैं और उसमें एक मेरा मैसेज भी है व्यूअर्स के साथ, तनकीद करें लेकिन तज़हीक ना करें। कुछ मैंने मैसेजेस और कमेंट्स देखे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बैड लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। अच्छा फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और वीलॉगर्स हैं जो अपनी रेटिंग्स और व्यूज़ हासिल करने के लिए इस पे तबसरे कर रहे हैं और वो तबसरे तज़हीक आमेज़ है। देखिए एंटरटेनमेंट है, एंजॉय करें, हम पे फन बनाएं, कॉमेडी करें, हम खुद एंजॉय कर रहे हैं, कोई ऐसी बात तज़हीक ना करें। और जातियात पे ना एक एंटरटेनमेंट है आप लोगों ने किया और मेरे लिए ये मैं समझता हूँ ज़्यादा सक्सेस है कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं किसी भी सेंस में कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आप ड्रामास के हिदायतकार हैं तो हम थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाते हैं, फिजा शिजा से थोड़ा सा आगे भी चलते हैं कि आजकल जो ड्रामास बन रहे हैं, जिस किस्म की स्टोरीज बनाई जा रही हैं, आप समझते हैं कि बिल्कुल सही ऐसी स्टोरीज बननी चाहिए, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? देखें शाजिब, मुझे तकरीबन 2001 से मैं इंडस्ट्री में हूँ और 2011 से मैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और मैं अक्सर ये स्टेटमेंट कहता हूँ कि मैं पिछले 21-22 साल में एक ही ड्रामा बार बार बनाया है। वही सास बहू की कहानियां, मतलब वही सास शादी बहू के से मसाइल। हट के भी जो कहानियां हैं वो बहुत मिलती जुलती। जिस तरह ऑब्वियसली बहुत बड़ी एग्जांपल है परिजाद, एक डिफरेंट प्ले था और बहुत हिट हुआ है। मेरा ख्याल है हमें तजर्बे करने चाहिए। हम एक हमारा शॉर्ट मीडिया
میڈیا شارٹ موویز کا پلیٹ فارم ہے ایلیمنٹس پرائم, اس کے اوپر ہم شارٹ موویز کر رہے ہیں. وہاں ہم تجربے کر رہے ہیں, وہاں ڈفرینٹ قسم کے سبجیکٹس بھی کر رہے ہیں, اور اس پہ کچھ ایسی چیزیں بھی کر رہے ہیں جو ٹی وی پہ نہیں چلتی لیکن وہ ہم بڑے دل سے بنا رہے ہیں. کوئی رائٹر اگر کچھ ایسا لکھ لے کہ جو جیسے کہ آپ پریزاد کی ایگزامپل دے رہے ہیں, تو اس کے بعد جو پروڈیوسرز ہیں کیا اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں, کیونکہ پرابلم یہ بھی تو ہے کہ یہ مارکیٹ میں ہٹ ہوگی. پروڈیوسرز کافی حد تک بے بس ہیں, بیسکلی ہمیں چینلز کی رائے کے مطابق چلنا پڑتا ہاں, ہے. یہ میں نے بھی سنا ہے. چینلز کا ایک اپنا کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ چینل نے کہنا. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز جب ہٹ ہوتی ہے تو وہ بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے کہ یار اسی قسم کے ڈرامے شروع کر دو. تو obviously مجھے تو لگ رہا ہے یہ فضا شزا بہت جلدی آپ دیکھیں گے ایک فلم اناؤنس ہو جائے گی, فضا اور شزا. میں تو سوچ رہا ہوں میں اس نام کو رجسٹرڈ کر لوں اس سے پہلے کوئی اور بنا لے, تو اس کو رجسٹرڈ ہی کرا. کامیڈی فلم آ جائے فضا شزا کے اوپر ایک. واہ واہ, مجھے کیوں دیکھ رہے ہو کامیڈی, میں سیریس پلیس کرنے ہیں. میرے پاس ایک فلم کا اسکرپٹ ہے لیکن اس میں 3 کریکٹرز ہیں, تو میں فضا شزا سے ملتا جلتا تیسرا نام کل سے سوچ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ یہ پلاننگ ہے. تو مستقبل میں آپ کیا پلانز کر رہے ہیں؟ آگے موویز بنانے جا رہے ہیں, ڈراماز ہی کنٹینیو کر رہے ہیں؟ سلور اسکرین تو ہے ٹارگیٹ, اوبویسلی کریں گے, لیکن فی الحال ظاہر ہے پچھلے 2 سال سے کووڈ نے جو سچویشن کی ہوئی ہے تو کافی سارے معاملات ہمارے میڈیا کے بھی ڈسٹرب ہیں, تو اپنے ٹی وی کے لیے کام کر رہے ہیں. فی الحال الحمدللہ اس وقت بھی 3 سے 4 پلیز میرے آن ایئر ہیں. ویری ویری ہیپی ٹو نو. آپ کی جو ویب سیریز ہے وہ کس حوالے سے, اگر آپ چاہتے ہیں؟ ویب سیریز نہیں ہے, بیسکلی شارٹ موویز, ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ کرتے ہیں. جس طرح اس میں ایک ہارٹ بیٹ ماشاءاللہ لوگوں نے بہت پسند کی, بہت ہی سمپل سی لو سٹوری ہے اور اس ٹائم مور دین 5-6 ملین اس کے ویوز ہیں. اسی طرح ایک اور سبجیکٹ ہم نے ڈیزائن کیا تھا, وہ بھی میں لوگوں کو کہوں گا ضرور دیکھیں, شیطان. وہ ایک اسپرچول تھرلر ہے جو کہ ٹی وی پہ نہیں چلتی اس طرح کی چیزیں, اور بڑی محنت سے بڑے دل سے بنایا ہے. تھوڑا سا مشکل سبجیکٹ بھی تھا. انٹرنیشنل لے کے جانے کا ارادہ ہے؟ جی اوبویسلی کوشش تو یہی ہے, اور بیسکلی شارٹ موویز میں ہم اپنا شوق پورا کر رہے ہیں جو ٹی وی پہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ٹی وی پہ وہی ٹریڈیشنل نہیں بہت کلک کرتی ہیں. اینڈ وی بوتھ وش یو آل دا ویری بیسٹ. شر آپ نے بہت اچھا کام کیا, اور فضا شزا کے لیے آپ کو مبارک ہو, آپ کی پوری ٹیم کو. ہمارے ساتھ فضا شزا کی کہانیاں اور آپ لوگ ساتھ ان کی میمز, آپ لوگوں کو مبارک ہو. شاہزیب مجھے بتاتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ میں تھوڑی سی غائب رہتی ہوں. بٹ دین اگین, کہاں غائب رہتی ہیں آپ؟ میں کہاں غائب رہتی ہوں, میں سوچتی ہوں کہ اب میں جب وہ ڈبل رول ہو گیا فضا شزا کا, اب جو مجھے رول ملے گا وہ کیسا ہوگا. فضا شزا اینڈ مایا. تو یہاں پر تھوڑی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور بہت سارے موضوعات ہیں اس پر بات کرنی باقی ہے. بہت ساری عام خبریں آ رہی ہوتی ہیں مسلسل, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر خبر پر بات ہو, ہر خبر پر تفصیلی بات ہو, اور آپ کو ہم جو تمام انفارمیشن ہے وہ پہنچا سکیں. جس طریقے سے سینٹ نے ماں کو بچے کی کسٹڈی کا حق دے دیا مایا, اس پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور بچے کو ماں کی تحویل میں دینے سے متعلق گارڈین ترمیمی بل سینٹ میں منظور کر لیا گیا ہے. اور بتایا جا رہا ہے سینٹ میں فاروق ایچ نائک کا یہ کہنا تھا کہ ماں کی کسٹڈی ختم کرنے کے حوالے سے قانون خاموش ہے. اس ترمیم کے تحت ماں کو بچوں کی کسٹڈی کا حق مل جائے گا. اور جیسا کہ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یہ جو کہہ لیں کہ ثوابدید ہے, یہ عدالت کی ثوابدید پر ہی ہوگا جو اب اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ جوائن بھی کیا ہے. میں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ میں بس کہی تھی کہ obviously جو سنگل مدرز ہیں نا, ان کے لیے یہ بہت بڑی ہے. مطلب ہم نے بہت ساری سنگل مدرز دیکھی ہیں, اور obviously ہمارے اگر میڈیا کی بات کریں تو ہدیقہ obviously ہیں ان میں سے سر فہرست ناموں میں سے. اور یہ اتنی تسلی بخش کہ ان لوگوں کی کاوشیں, ان لوگوں کا اسٹرگل آخر کار جو ہے وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ خوبصورت نکلا. بالکل. اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل سے غلام ماجد صاحب. غلام ماجد صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. سر سب سے پہلے تو آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی کون کون سی تجاویز اس میں شامل کی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. یہ ترمیمی بل جناب فاروق حیدر نائک صاحب نے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کو پہلے مدعو کیا تھا اپنی ایک کمیٹی میں. سینٹ کی ایک کمیٹی تھی, اس میں ہمارے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب تشریف لے گئے تھے. تو فاروق ایچ نائک صاحب کا گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ جو ہے اس کے اندر ایک ترمیمی بل پیش کیا تھا. اس وقت اس کا نام رکھا تھا ترمیمی بل 2019. گارڈین وارڈ ایکٹ تو دراصل بہت پرانا ہے, یہ انگریز کے زمانے کا بل ہے, ایک قانون ہے جو بنا ہوا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اس کے اندر ماں کو پرورش کا حق تو تھا, لیکن وہ پرورش کا حق
کس حد تک تھا، کب تک تھا، اس کی تحدید جو ہے یہ عدالت کی ثوابدید تھی۔ بطور خاص اگر میاں بیوی کے اندر تفریق ہو جاتی ہے، میاں الگ ہو جاتا ہے، بیوی الگ ہو جاتی ہے اور بیچ میں بچے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں عورت کو کب تک اور کن صورتوں میں پرورش کا حق ملے گا، کن صورتوں میں نہیں ملے گا، اور کب تک ملے گا، کب تک نہیں ملے گا، یہ قانون خاموش تھا۔ عدالتوں کے پاس ایک ہی اصول تھا، عدالتیں یہ دیکھتی تھیں کہ بچے کی خیرخواہی کس میں ہے، بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ، یہ بنیاد تھی عدالت کے پاس، تو اس بنیاد پر وہ فیصلہ کرتی تھی۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس قانون کے اندر کچھ اضافے کرنے چاہیے، کچھ ترامیم کرنی چاہیے، اسلامی نظارتی کونسل ہماری مدد کرے۔ تو فاروق ایچ نائک صاحب نے وہ بل چیئرمین صاحب کے حوالے کیا، چیئرمین صاحب نے وہ بل کونسل میں پیش کیا اور اس پر کونسل کے شعبہ ریسرچ نے اچھی خاصی تحقیق کی اور کونسل کے سامنے پیش کیا۔ کونسل نے اس وقت اس بل کی تائید کی اصولی طور پہ اور کہا یہ بہت اہم بل ہے اور اس کی کونسل اصولی طور پر تائید کرتی ہے۔ بطور خاص یہ جو شق تھی، جیسے آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو کے اندر، کہ ماں کو بچے کی پرورش کا حق کب تک ہے، آیا صرف عدالت کی ثوابدید پر چھوڑا جا سکتا ہے، یہ اس میں کچھ ذکر کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ لڑکے کی صورت میں ماں کو پرورش کا حق 7 سال تک ہے اور لڑکی کی صورت میں بالغ ہونے تک ہے یا 16 سال تک ہے۔ یہی دراصل فقہی پوزیشن ہے اور شرعی پوزیشن ہے۔ شرعی پوزیشن یہی ہے کہ بچہ اس کی پرورش کا حق ماں کو 7 سال تک ہے اور بچی کی صورت میں بالغ ہونے تک ہے۔ تو اور بالغ ہونے کی تشریح اسلامی نظریاتی کونسل پہلے کر چکی ہے۔ جی جی رائٹ، جی 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 نہیں، آپ کی بات کنٹینیو ضرور کیجیے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا بھی جواب جوڑ دیجیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بل کے بعد عدالتوں میں کیسز کی تعداد میں کمی آئے گی آپ کے خیال میں؟ میں تھوڑی سی بات وہ پوری کر لوں۔ اس میں 16 سال کا ذکر ہے اس قانون کے اندر۔ اصلاحاتی کونسل نے ہلکا سا یہ کہا کہ چونکہ دونوں باتیں شامل ہیں، بلوغ اور 15 سال، کونسل کی نظر میں 15 سال ہے، تو قانون والے 16 سال کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، جزوی سی بات ہے، باقی اصولی طور پر اس قانون کی کونسل نے تائید کی ہوئی ہے۔ کچھ اور ترامیم کی ہیں، وہ آپ سے ریلیٹڈ بظاہر اس لیے نہیں ہے کہ اس میں دیگر رشتہ داروں کی تفصیلات کا ذکر ہے، تو کونسل نے اس میں اور تفصیلات ذکر کی ہیں۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ عدالتوں میں کیسز کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، اس کا ایک تو تعلق عملی مشاہدے سے ہے اور قانون کے نفاذ اور قانون کی پہچان سے ہے کہ لوگوں کو کس حد تک اس کی پہچان ہوتی ہے۔ البتہ عدالتوں کے لیے ایک آسانی ہو گئی ہے کہ پہلے عدالتوں کو خود دیکھنا پڑتا تھا کہ بچے کا بیسٹ انٹرسٹ کہاں پہ ہے، کہاں پہ نہیں ہے۔ اب ان کے لیے ایک آسانی ہوگی ہے کہ اگر ہوگا تو فیصلہ بہت جلدی کر پائیں گے، تو کیسز جو ہے جلدی نمٹ جائیں گے، کیونکہ قانون ایک لگا بندہ موجود ہے۔ جہاں پہ قانون لگا بندہ موجود نہ ہو، عدالتوں کو انٹرپریٹیشن کرنی پڑے، وضاحت کرنی پڑے، تو وہاں ذرا مشکلات ہو جاتی ہیں، تو تاخیر ہو سکتی ہے۔ یہاں تاخیر نہیں ہوگی، جلدی جلدی فیصلے ہو جائیں گے۔ اچھا ماجد صاحب، اس کے ساتھ یہ بھی بتائے گا جس طلباء جو گارڈین ہیں، کیا وہ نابالغ بچوں کے نام جو جائیدادیں ہیں ان کو فروخت کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اس کو ہم شرعی اصطلاح کے اندر یا علمی اصطلاح کے اندر ولایت کا نام دیتے ہیں۔ ولایت کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کسی کی جان اور ذات کی ولایت، اس کے اندر بھی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے ایک پرورش ہے۔ یہ تو ماں کو حاصل ہے، باپ کو بھی حاصل ہے، دیگر رشتہ داروں کو بھی حاصل ہے، یہ والی ولایت۔ لیکن ایک ہوتی ہے ولایت مال، یعنی کسی کے اور کے مال میں آپ تصرف کریں، کمی بیشی کریں، اس کو بیچیں، فروخت کریں، یا اس کو اسی پر خرچ کریں یا کسی اور پر خرچ کریں، اس کو کہتے ہیں ولایت مال۔ ولایت مال کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ یہ ماں کو حاصل نہیں ہے۔ ماں کو اس حد تک تو حاصل ہے کہ اگر بچے کو کوئی چیز مل رہی ہے، کہیں سے گفٹ مل رہا ہے، تو وہ اس کی طرف سے لے کے اپنی کسٹڈی میں کر سکتی ہے۔ لیکن بچے کے نام اگر کوئی جائیداد ہے، کوئی مال و دولت ہے، تو ماں اس کو فروخت نہیں کر سکتی، اس کو بیچ نہیں سکتی۔
ٹھیک ہے. البتہ دیگر کوئی گارڈین ہے جیسے کہ باپ ہے, باپ بھی گارڈین آئے گا کہ ماں کے بعد باپ کو گارڈین شپ ملتی ہے, ابتداءً ماں کو ملتی ہے, ماں کے بعد باپ کو ملتی ہے. تو باپ کو ولایت مال چونکہ حاصل ہے تو وہ اگر کسی ضرورت کے پیش نظر جائیداد کو فروخت کرنا چاہے تو وہ فروخت کر سکتا ہے, ماں فروخت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے ہماری رہنمائی, ہمارے سننے والوں کی رہنمائی فرمائی. بہت شکریہ. غلام ماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس اہم معاملے پر بات چیت کر رہے تھے. ایک بار پھر ہم اسی موضوع کی بات کریں گے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف جو ہے کیا واقعی غریب کے گھر بنانے کی خواہش کو روننے والا ہے مایا؟ شاہ صاحب سیریسلی بیکاز ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں, اور آبویسلی بیکاز آف آر رپورٹرز جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے $1 ارب کی خطیر رقم جو ہے وہ آئی, وہ تو ہاؤسنگ اسکیم رول بیک کرنے کی تجاویز اسٹیٹ بینک سمیت وزیر خزانہ اور حکومت کو موصول ہو گئی ہے. اسٹیٹ بینک کے ذرائع کے مطابق اس حوالے سے آئی ایم ایف کی یہ رپورٹ مرکزی بینک کو موصول ہو چکی ہے, مگر اس پر نہ تو کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی اجلاس میں جو ہے اور کوئی اپڈیٹ آئی ہے. بالکل, اسی بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا وہ اسکیم روکی جا رہی ہے؟ کیا جو لونز دیے جا رہے تھے وہ بند کر دیے جائیں گے؟ جو غریب کی خواہش تھی, اس کا خواب تھا گھر بنانے کا, وہ ادھورا رہ جائے گا؟ تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین وزیر اعظم ٹاسک فورس برائے ہاؤسنگ زیغم رضوی صاحب نے. ان سے ہم بات کریں گے. زیغم صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کیا اس کو بریک لگنے والا ہے؟ نہیں دیکھیے, ایسا نہیں ہے بالکل. انشاءاللہ یہ ایک تو چیز ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آئی ایم ایف تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہم 28 بار گئے ہیں اور پچھلے 10 ٹرم جو ہیں یہ 50 سال سے اوپر سے آئی ایم ایف چل رہا ہے. تو وہ ہماری اکنامک مس مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں 50 سال میں کہ ہماری امپورٹس آر سبسٹینشلی ہائر دین دی ایکسپورٹس. تو جو بیلنس آف ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, پھر وہ آپ نے مال تو منگوا لیا ہوتا ہے تو ڈالر کہیں نہ کہیں سے دینے ہیں. تو یہ تو اللہ بھلا کرے اوورسیز پاکستانیز کا کہ انہوں نے ہمیں کافی حد تک سہولت دی ہے بغیر کسی, وہ بیچارے جو پیسہ بھیجتے ہیں وہ کوئی کنڈیشنلٹیز نہیں لاتے. $30 ارب لاسٹ ایئر بھیجا ہے وداؤٹ کنڈیشنلٹیز. $6 ارب آئی ایم ایف کا آ رہا ہے تو ہم روز اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وتھ کنڈیشنلٹیز. تو پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی امپورٹ بل کو جس حد تک کم کر سکیں وہ کریں. اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کنڈیشنلٹی جو ہے, دیکھیے آئی ایم ایف جو ہے ہاؤسنگ کے خلاف نہیں ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آئی ایم ایف کیا ورلڈ بینک کی جو 2018 میں پاکستان میں پہلی کانفرنس جو میں نے جب یہ پی ٹی آئی پالیسی بنائی تھی اور عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا آباد ہاؤس میں, تو ہی شوڈ اس کمٹمنٹ. تو ورلڈ بینک گلوبلی بہت کم کرتا ہے کہ کسی ملک کے ہاؤسنگ پروگرام کو اس طرح سپورٹ کرے. اسلام آباد میں بہت بڑی کانفرنس آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے کی تھی آن ہاؤسنگ. تو ورلڈ بینک از فلی سپورٹیو. آئی ایم ایف آئی ایم شیور ول بی بیکنگ آل دوز مشنز. آئی ایف سی اس وقت بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. یہ چھوٹا سا ایک فسکل میئر ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے اسٹیٹ بینک نے کافی محنت کر کے مارگیج افورڈیبلٹی کے لوگوں کی قسطیں جو ہیں وہ افورڈیبل ہو جائیں. چھوٹی سی بات یہاں پر یہ بتا دیں, واقعی ہاؤسنگ اسکیم رول بیک کرنے کی تجاویز جو ہیں وہ بھیجی گئی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے, کہہ لیں اسٹیٹ بینک کو یا وزارت خزانہ کو یا حکومت کو موصول ہوئی ہیں؟ نہیں دیکھیے مجھے یہ تو آنیسٹلی مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ایک بات آ رہی ہے کہ فسکل میئرز کے طور پہ یہ چیزیں بھی آئی ایم ایف چاہ رہا ہے کہ وڈرا کرے پاکستان, کیونکہ یہ فسکل سپورٹ ہے نا جو اسٹیٹ بینک دے گا بجٹری ہو. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو پالیسی انٹرسٹ ریٹ سبسڈی کی ٹیئر 0 سے لے کے 4 تک, اسٹیٹ بینک ڈاکٹر باقر رضا اور ہز ٹیم انہوں نے بہت محنت کی. 2-3 کام انہوں نے کیے ہاؤسنگ کو افورڈیبل کرنے کے لیے. تو جس میں سے پہلا یہ تھا کہ ہاؤسنگ فائنانس فار دا لو انکم سیگمنٹ از ناؤ 5% مینڈیٹری کریڈٹ ہے کہ بینکوں کو اپنا ٹوٹل نیٹ ایڈوانسز جو ہیں اس کا 5% لو انکم ہاؤسنگ میں دینا ہے, وچ از اے گریٹ انیشیٹو, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینک اس میں کافی حد تک آئے. دوسرا یہ ہے انٹرسٹ ریٹ سبسڈیز. یہ خاص طور پہ ٹیئر 0 اور 1 جو لوگ 3 اور 5 مرلے والے لوگوں کو بہت زبردست سبسڈی دی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے انٹرسٹ ریٹ نارملی زیادہ ہیں. اکانومی اگر بہتر ہو تو اتنے ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہمارے ہیں. تو وہ جو سبسڈی ہے اس کے اوپر آئی ایم ایف کا ہو سکتا ہے اعتراض ہو, کیونکہ آئی ایم ایف از in principle against some subsidies from the government under the current situation. But I am sure کہ اس سے
میں بات مکمل کروں. مجھے یہ یقین ہے کہ جب یہ بات آئے گی اور ورلڈ بینک بھی کیونکہ ہاؤسنگ کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی بہتر نتیجہ نکل آئے گا. بایا میڈیاز ہوتے ہیں, دیر آر 20 ways of sorting out the same thing. ہمارا آبجیکٹو ہے مارگیجز افورڈیبل ہوں. وہ آلریڈی 3 لاکھ کی سبسڈی تو غریبوں کو 30 لاکھ اگر 10% سبسڈی وہ مل رہی ہے. یہ انٹرسٹ سبسڈی بھی پلس مائنس کہیں شاید اگر بات ہوئی بھی, اور ہو سکتا ہے کہ آئی نو فار شیور کہ میں خود ورلڈ بینک کا اس وقت سینئر ایڈوائزر ہوں ہاؤسنگ ان ایشیا, کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے جو منسٹر فنانس کے اکابرین ہیں اور نیپڈا میں اور جو لوگ بھی کنسرنڈ ہیں وہ ان کو یہ جب سمجھائیں گے کہ اس سے ہمارا لو انکم ہاؤسنگ پروگرام مائٹ گیٹ امپیکٹڈ ٹو دا لو انکم سیگمنٹ, تو یہ انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کم از کم اللہ کی ذات سے کہ یہ اور اپنی جو لیڈرشپ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. کوئی سمری میں سر تھوڑا سا شارٹ آنسر اگر مل جائے آپ کی طرف سے کہ ضرورت مند افراد کو کتنے اس بار اب تک کتنے جو ہیں وہ گھر بنا چکے ہیں ان لوگوں کے, اور اگر خدا نخواستہ آپ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو کہ ہمیں پوری یقین ہے اور دعا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن اگر خدا نخواستہ ورسٹ کم ورسٹ سیناریو یہ ہو جاتا ہے تو کتنے گھر بننے سے رک جائیں گے؟ دیکھیے اس وقت اس طرح ہے کہ دیکھیے کافی اللہ کا شکر ہے کہ اس پروگرام کے تحت ڈیفینیٹلی دو چیزوں جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ہوتی ہے فنانس سائڈ اور ایک ہوتی ہے سپلائی سائڈ. تو فنانس سائڈ کو اسٹیٹ بینک دیکھ رہا ہے, جو اس میں 3 لاکھ والی سبسڈی بھی چل رہی ہے, یہ انسینٹیوز بھی ہیں, تو یہ بالکل ختم تو ہوگا نہیں, اور مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ لیڈرشپ اسے منوا لے گی. لیکن اگر ہوگا تو ہم نے مارگیج کو افورڈیبل کرنا ہے, پھر کوئی دماغ لڑیں گے اور چیزیں ہم انہیں کیسے کر سکیں تاکہ غریب کی جو افورڈیبل انکم ہے فار بیئنگ اے مارگیج انسٹالمنٹ, ہمیں مقصد سارا یہ ہے اس رینج میں لانا. اگر آپ نے جیسے کہا خدا نہ خواستہ تو آئی ایگری ود یو, ورسٹ کم ورسٹ بھی اگر ہوگا تو آئی ایم شیور کہ ہماری لیڈرشپ ایٹ دا اسٹیٹ بینک must be already working for any that kind of situation. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اتنے strong arguments ہیں کہ یہ ورلڈ بینک اور یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کسی بھی جگہ ہاؤسنگ پروگرام کو پرٹیکولرلی لو انکم ہاؤسنگ پروگرام کو میں کوئی ایسا رول نہیں پلے کریں گے کہ وہ ڈیمیج ہو. تو مجھے یہ یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ سیٹل ہو جائے گا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ کو یقین ہے کہ یہ سیٹل ہو جائے گا. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں سب سے پہلے پاکستان میں جوائن کیا, اور اس معاملے پر کیونکہ سب کو یہی فکر لاحق ہے کہ جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے یا جو تجویز بھیجی گئی ہے, کیا اس کے بعد واقعی لوگوں کے جو خواب ہیں وہ پورے ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. اور بہت ساری خبریں مایا بھی باقی ہیں. ایبسلیوٹلی. اس بریکنگ کے بعد ہم چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ, رہیے گا ہمارے ساتھ. اور سب سے پہلے پاکستان میں شاہزیب اور مایا کر رہے ہیں آپ کا انتظار. پلیز ڈو اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس ویری شارٹ بریک. کراچی میں وقفے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی بوندا باندی فوار کہیں کچھ علاقوں میں اس وقت چل رہی ہے, اور جو موسم ہے وہ بھی کچھ, کیونکہ آلریڈی موسم ٹھنڈا تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے بیچ میں کچھ بہتر ہوا تھا, پھر ٹھنڈ بڑھ جائے گی. ہاں پتہ نہیں, لیکن مجھے تو لاہور کے مقابلے میں کراچی میں گرمی لگ رہی تھی, تو لاہور میں بہت ہی ٹھنڈ تھی اور مزہ آ گیا تھا سردی کا. جو اصل میں جو سردی ہوتی ہے نا وہ لاہور میں صحیح محسوس ہوئی. ساتھ میں پنجاب میں ایک بار پھر کہا جا رہا ہے, خیر پختونخوا پنجاب میں اب بارشوں کا امکان ہے, اور اگر بلائی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ برف باری کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے, تو اور وہ کل تک جاری رہے گا. تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ویدر مین جواد میمن صاحب موجود ہیں. جواد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, شکر الحمدللہ, آپ سب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جواد بھائی کیا چل رہا ہے؟ آنکھ مچولی ہو رہی ہے بارش کی کراچی میں. کراچی کا موسم کیا کچھ یہاں پر بارشوں کا سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہے گا ایسے ہی؟ جی شاہد بھائی, یہ صبح سے جو ہے ارلی مارننگ سے ہی کراچی کے کچھ علاقوں میں کہیں بوندا باندی کہیں لائٹ رین کا سلسلہ جاری ہے. آج جو ہے 8 تاریخ کو یہ پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ 8 تاریخ کو جو ہے یہ کراچی میں اس طریقے کی ایکٹیویٹیز رہیں گی. اسکیٹرڈ ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ پنجاب ریجن ناردرن ریجن میں جو ہے وہ اس تک ویسٹرن ڈسٹربنس ایک موجود ہے, اس کے زیر اثر جو ٹرف لائن ہے وہ ساؤدرن پاکستان تک آ رہی ہے. تو آج کے دن ہی کراچی میں کچھ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز رہیں گی. اس وقت بالکل لیٹسٹ سچویشن آپ کو بتاؤں تو
اتھل سے لے کے گڈانی سے لے کے بحیرہ عرب تک ایک تھنڈر اسٹارم کی اسکال لائن اس وقت بنی ہوئی ہے جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کراچی شہر کی طرف موو کر رہی ہے. اگر یہ اسی انٹینسٹی سے موو کرتی ہے تو اگلے 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے میں جو ہے وہ کراچی کے ڈفرینٹ ایریاز میں جو ہے وہ اچھے شاور جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. زبردست زبردست. یعنی کہ اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اچھے شاورز تو پھر ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی, کیونکہ ہم نے آپ کو لاہور کی سردی میں بڑا مس کیا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ویدر مین جواد میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. گاڈ بلیس اینڈ وی ول کیپ آن ٹچنگ بیس ود یو انشاءاللہ, اور آپ سے پوچھتے رہیں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور ذرا اب موسم سے آگے چلتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاہزیب اور میں اور آئی ایم شیور دیکھنے والے اور لوگ, کیونکہ ہماری ٹیم میں ہم لوگ بڑے گیمنگ فینز ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ کھیلتے ہیں جی, کال آف ڈیوٹی بھی کھیلتے ہیں, تو ڈفرنٹ گیمز بھی کھیلتے ہیں. تو جناب گرینڈ تھیفٹ آٹو ہونا چاہیے ہمارا میچ ہونا چاہیے ہمارا میچ. اور ابھی جو 2 نئی اور گیمز آئی ہیں جناب, اس کی COD کی وہ زبردست آئی ہیں, لیکن وہ بہت مہنگی. میں اس وقت کا ہوں جو کاؤنٹر اسٹرائک بھی کھیلتا تھا, اور کاؤنٹر اسٹرائک کے ہم بڑے پلیئر کیا ہوتے بات تھے. ہے جناب, ہمارے مقابلے ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. لیکن یہ کاؤنٹر اسٹرائک کھیلنے کے لیے, یہ گیمز کھیلنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپیوٹر ہے اس کو باقاعدہ طور پر تیار کرنا پڑتا ہے. اس کے جو پروسیسرز ہیں اور اس کی جو ریم ہے, یہ سب آپ کو دیکھنی پڑتی ہے, ہر چیز تیار کرنی پڑتی ہے. آپ کا جو ہے وہ ظاہر ہے انٹرپٹ نہ ہو بیچ میں, فاسٹلی چلے, سوئفٹلی چلے. اگر آپ دیکھیں جو پروفیشنل گیمرز ہیں آن لائن کھیلنے والے, ان کے آپ اگر سسٹمز دیکھیں تو ان کے سسٹم سکرین ٹو سکرین جڑی ہوئی ہوتی ہے, تاکہ ان کو بڑا ویژن ملے, ان کو 3D ملے. کیونکہ جو گیمز ہوتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہوں گے کہ ان کے سپیکرز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, ساتھ میں ان کی لائٹس, ان کا ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس کا شور, آس پاس کی لائٹس ان کو ڈسٹرب نہ کر سکیں. شاید پراپر سسٹم ہوتا ہے. بالکل. تو ہم آج آپ کی ملاقات جو کروا رہے ہیں وہ ایسے ہی نوجوان سے کروا رہے ہیں جو کہ گیمنگ کمپیوٹرز بنانے کے ایکسپرٹ ہیں. اور یہی نہیں, وہ خود بھی آن لائن گیمز میں حصہ بھی لیتے ہیں, دلچسپی بھی رکھتے ہیں, کھیلتے بھی ہیں, اور یقینی طور پر کچھ کمپٹیشنز میں بھی حصہ لیتے ہوں گے. جس طریقے سے ہم آپ کو فوٹیج میں بھی دکھا رہے ہیں, انہوں نے باقاعدہ پوری لائٹنگز بھی کی ہوئی. یہ جو کی بورڈ ہے یہ میرے پاس تھا, اینڈ آئی گیو اٹ اوے بیکاز وہ obviously کسی گیمر جو آن لائن گیمرز ہوتے ہیں ان کی زیادہ ان کے لیے اچھا تھا. آئی ہیڈ اٹ فار مائی. کون سی گیمز کھیلتی رہی ہیں آپ؟ PS4. میں PC پہ ویسے تو آئی اسٹارٹڈ گیمنگ بہت چھوٹی سی, میرے پاس اٹاری بھی تھا, سیگا بھی تھا. اٹاری سے کھیلتی آئی ہوں. ہم نے بھی اٹاری کھیلی ہے, اٹاری کے بعد سیگا بھی کھیلی ہے, بہت ساری گیمز کھیلی ہیں. آئی تھنک آئی بین اے کریزی فین اباؤٹ. اب جہاں بھی وہ پہلے بچپن میں ایک پلے لینڈ ہوتا تھا, تو وہاں پہ جا کے ہم وہ وہاں سے کوائنز لیتے تھے, کوائن سے جا کے وہ کوائنز ان کے جو پلے لینڈ کے کوائنز ہوتے تھے وہ ڈالتے تھے, کر کے وہ بھی کھیلتے تھے. بڑا مزہ آتا تھا. یہ آواز ویسے بالکل آپ ایسی اچھی آواز نکالی آپ نے, ایسی گیم سے آواز آ رہی ہوتی تھی. لیکن واقعی جو گیم کے شوقین افراد ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے PCs پر, جو کہ باقاعدہ طور پر پوری جگہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے گیمز کے لیے. وہاں پر پورا ایکوپمنٹ بھی ہو, اسپیکرز بھی ہو, ہیڈ فونز بھی ہوں, ان کے جو کمپیوٹرز ہیں اس میں LEDs بھی بہترین لگی ہوں, تاکہ جب وہ گیم کھیل رہے ہوں تو اس میں کھو جائیں. ساؤنڈ سسٹم بھی ایسا ہو کہ ان کو مزہ آ رہا ہو. ظاہری بات, جب ہم کارڈ یا اس ٹائپ کی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کے ساؤنڈ ایفیکٹس ہیں, جب تک آپ وہ فیل نہ کریں تو گیم کی فیل نہیں آتی. نہیں آتی آپ کو نیون لائٹس لگانے میں, اور ساتھ میں آپ HD لائٹس لگاتے ہیں, یا ساتھ میں اس کا پورا وہ ایک ماحول بناتے ہیں. کمرے عموماً ایسے لوگوں کے خالی ہوتے ہیں اور ڈارک ہوتے ہیں, لیکن جو ایک چیز جو مجھے بالکل برداشت نہیں ہوتی ہے, وہ کچھ گیمرز جو ہوتے ہیں نا, ان کا کپڑوں کا حلیہ ہوتا ہے, نہ ان کے کھانے کوئی کسی کے منہ سے یہاں سے جو ہے نا وہ چپس اور چیز نکل رہی ہوتی ہے. بیکاز آئی فائنڈ دیز گیمرز وہ بیسیکلی گیک زیادہ ہوتے ہیں, وہ اپنے گیم میں اتنے گھسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے, بیکاز ہر چیز وہ میٹا ورس میں جا چکی ہے, ہر چیز جو وہ آن لائن ہو چکی ہے, ایک پوری دنیا ہے. وہاں پر شادیاں ہو رہی ہیں میٹا ورس میں, جس کی ٹوٹل خرچہ ہے وہ $2000 آ رہے ہیں. میرے خیال میں گیمز میں بھی بڑی جدت آتی جا رہی ہے, جس طریقے سے ٹیکنالوجیز نہیں آ رہی ہیں. اب تو باقاعدہ طور پر ایک ورچوئل ورلڈ میں گیمز کھیلی جا رہی ہیں. مطلب ہم لوگ کھیلتے تھے, اور شاید ابھی بھی بہت سارے پلیئرز ہیں جو اسی طریقے سے گیم کمپٹیشنز ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اب جس طریقے سے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, اور اس میں ورچوئل گیمز جو ہیں سینسرز کے ساتھ باقاعدہ طور پر ایکوپمنٹ کے ساتھ کھیلی جا رہی ہیں, میرے خیال میں بہت جلد جو گیمز کا ایک ہم کہہ رہے ہیں طریقہ کار ہے وہ بھی بدلتا جا رہا ہے. تو آگے فیوچر میں کہیں ہم PSL دیکھ رہے ہیں, اور مطلب ورچوئل ورلڈ میں ہوگا ہے بالکل پاسبل, ہم اسٹیڈیم میں موجود ہوں اور PSL دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں کمپیوٹر گیمز کی, جو جنہوں نے یہ کمپیوٹر
کنپیوٹر تیار کیا ہے. ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے عازب احمد نے اور سسٹمز لوگ دیکھ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. آئیے اس گیمر سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ عازب, آپ نے جوائن کیا. کیسے ہیں آپ؟ ہم نے بڑے کمپیوٹرز دیکھے اور شاہزیب اور میں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کے کمپیوٹرز, اور آپ کے تو ششکے بالکل الگ ہیں, مطلب سین آن کیا ہوا ہے آپ نے. تو اس خاص لائٹس کا مطلب کیا, یہ آپ کا شوق ہے یا آپ نے لوگوں کو دیکھ کر کیا کہ یار دنیا میں گیمرز ایسے کرتے ہیں؟ تو پلیز بتائیں اپنے بارے میں. جی بالکل, میں موسٹلی انٹرنیشنل اسٹریمرز کو آن لائن دیکھتا ہوں تو ان کے بھی موسٹلی کمپیوٹر سارے اسی طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ جو خاص اسپیسیفک لائٹس ہیں نا ادھر بیک گراؤنڈ میں میرے بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, تو یہ ایڈریسیبل RGB لائٹس ہوتی ہیں. ان کو آپ خود ہی ایڈریس دیتے ہیں, آپ ان کو خود ہی اپنے حساب سے سیٹ کرتے ہیں. آپ نے گیم کر رہے ہیں, آپ گیم موڈ پہ کر لیتے ہیں, میوزک پہ ہے تو میوزک موڈ پہ کر لیتے ہیں. تو یہ اس حساب سے لائٹس چینج ہوتی ہیں, ڈم ہوتی رہتی ہیں, فل برائٹ ہو جاتی ہیں. آپ اپنے روم میں اس کو پورے RGB اسٹرپ لائٹس آ جاتی ہیں آج کل, وہ لگا لیں آپ پورے روم میں, اس کو آپ اپنے سیلنگ پہ لگا لیتے ہیں. تو عازب یہ بتائیے گا, یہ جو گیمنگ کمپیوٹرز ہوتے ہیں کتنے مختلف ہیں عام استعمال کے کمپیوٹر سے, اور اس پہ ظاہری بات ہے خرچہ بھی آپ کا اچھا خاصا آتا ہوگا جب آپ پورا یہ پریپریشن کرتے ہیں اس کے لیے؟ جی بالکل, اس میں آپ A to Z ایک کمپوننٹس خود چوز کرتے ہیں گیمنگ کمپیوٹر بنانے کے لیے, جیسے کہ پروسیسرز ہو گئے, مدر بورڈز ہو گئے, گیمنگ ریمز ہو گئی, ایون اس میں ہم SSD لگاتے ہیں تاکہ ہماری پرفارمنس فل فاسٹ رہے. اب میں کمپیوٹر اپنا آن کرتا ہوں موسٹلی 5 to hardly 10 سیکنڈس میں میرا کمپیوٹر آن ہو جاتا ہے, ڈیسک ٹاپ آ جاتا ہے. اس میں اب یہ ہے کہ میرے پاس ہائی پرفارمنس پروسیسرز لگے ہوتے ہیں, اس میں ہائی پرفارمنس ہائی اسپیڈس کے مدر بورڈز ہوتے ہیں, ریمز ہوتی ہیں. پھر ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس میں کولنگ سسٹم بھی الگ سے لگایا جاتا ہے, لیکوڈ کولنگ سسٹم بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ ہائی فریکوینسیز پہ آپ اپنے پروسیسر کو چلائیں اور آپ کا کام بالکل فاسٹ ہو جائے. ہمارا لیپ ٹاپ میں آن ہو جائے بڑی بات ہے, ان کا 10 سیکنڈ میں. اچھا یہ بتائیے عازب کہ چونکہ وقت بھی کم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سوال آپ سے کر سکیں, کون سے گیمز وغیرہ آپ کا انٹرسٹ ہے, سب سے زیادہ گیمز آپ جو کھیلتے ہو آپ کے انٹرسٹ کس میں ہیں؟ میں موسٹلی کال آف ڈیوٹی وار زون کھیلتا ہوں کیونکہ وہ آن لائن گیم ہے, اس میں اور بھی انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے گیم کھیلتے ہیں. ہم پورا میں نے اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے, ان کے ساتھ میں ڈیلی گیمنگ کرتا ہوں آن لائن. تو اور میں آف لائن گیمز جو ہے آپ اپنی ٹیم اکٹھی کریں, میں اور مایا اپنی ٹیم اکٹھی کرتے ہیں, ہم ایک مقابلہ کرتے ہیں. نہیں میں تو آپ کی ٹیم میں بھائی, آپ کا سسٹم دیکھ کے آئے گیو اپ, میں آپ کی ٹیم میں. لیکن یہ جو نئے کے 2 گیمز آئے ہیں, بلیک آپس کے آئے ہیں, ایڈوانس وارفیئر آئے ہیں, وہ بڑے ایکسپینسو ہیں. تو وہ میں جی بالکل, ابھی جو لیٹسٹ آیا وہ کال آف ڈیوٹی وین گارڈ آیا ہوا ہے, اس کے سیزنز چل رہے ہیں, ابھی سیزن 2 چل رہا ہے اس کا. تو آپ کو گیم بھی پرچیز کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد آپ کو سیزن بھی پرچیز کرنا پڑتا ہے. ویسے عازب ہم تو ہیں جو اپنے کمپیوٹر کو تیار کرتے تھے کاؤنٹر اسٹرائک کے لیے, ہم نے کاؤنٹر اسٹرائک بہت کھیلی ہے, تو آپ بھی کھیلتے رہے. تو عازب اگر ہمیں آپ سے کوئی مدد چاہیے ہو, جو نئے آئے ہیں COD کے جو گیم آ رہے ہیں, 2 اس کے الگ الگ گیمز آئے, سیزنز آئے, تو اس کے اب جس طرح لوگ اوبیسلی اتنا ایک دم سے ایکسپینسو, میں بھی اس طرح سوچ رہی ہوں 7,500 کی کون جا کے CD لے گا, تو اس کے لیے کیا آلٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں گیمرز کے لیے؟ گیمرز کے لیے میں ان کو موسٹلی یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنا ایک گیمنگ PC بلڈ کریں, آپ اپنا بجٹ رکھ لیں, اس حساب سے جو بھی سپیکس آپ کو ملتی ہیں آپ وہ بلڈ کر لیں, اور گیمز جو آپ نے کھیلنی ہے تو وہ موسٹلی آن لائن پڑی ہوئی ہیں, آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کریں, آپ کی گیمز چل جائیں گی. CD موسٹلی آپ کی کنسول میں یوز ہوتی ہے. ہم ضرور آپ کے پاس آئیں گے, آپ کا کمپیوٹر دیکھنے بھی اور آپ سے ٹریننگ لینے کے لیے بھی. تھینک یو ویری مچ. عازب ہمارے ساتھ موجود تھے سب سے پہلے پاکستان میں, اور گفتگو کر رہے تھے, ساتھ میں اپنا جو کمپیوٹر ہے ایڈوانس وہ دکھا رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے, بڑا مزہ آیا ان سے بات کر کے, اور عازب کا ہم لوگ دونوں کانٹیکٹ نمبر لے کے پہنچیں گے بھی, اور ضرور عازب سے جو ہے وہ ٹرکس اور کیز, اور obviously جب آپ ایک گیمنگ زون میں ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو انرجی, آپ کو ایک ایڈرینلن رش جو دیتا ہے نا, وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. خیر اینی وے, یہ گیمز کی باتیں تو ہم آف لیئر بھی کرتے رہیں گے, لیکن اس وقت بہت ضروری آن ایئر آپ کو وہ ہے خداحافظ کہنا. شاہزیب اور مایا کو دیجیے کل تک کے لیے اجازت, انشاءاللہ اچھی خبروں کے ساتھ, اچھی اپڈیٹس کے ساتھ, اور موسم کے خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. رکھیے گا اپنا خیال, جب تک لیجیے اللہ حافظ.